बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हज़ना इज़ा शि'ता सहलन रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन आमीन या रब्बल आलमीन। चलिए आयत नंबर 56 से वमन यतवल्लल्लाह, और जो कोई अल्लाह से दोस्ती रखेगा, जो पीछे जिक्र चल रहा था अल्लाह से दोस्ती का, वहां पर वही कंटिन्यू हो रहा है। दोस्ती रखेगा और उसके रसूल से, व रसूलहू, और उसके रसूल से, वल्लज़ीना आमनू, और इन लोगों से जो ईमान लाए। दोस्ती के लिस्ट में कौन कौन आ रहे हैं? सबसे पहले अल्लाह, फिर उसका रसूल, फिर मोमिन। मोमिनों से भी मोहब्बत रखना है, मोमिनों से भी दोस्ती रखना है, ऐसे लोगों से दोस्ती रखना जिनके साथ रहकर हम जन्नत में पहुंच सके। ये होता है ना कि अगर हम अच्छे लोगों के साथ बैठे तो कुछ ना कुछ अच्छी आदतें हमारे अंदर भी आ जाती है। कह रहे देखो उन्होंने ऐसे कर रहे थे, वो तो फला वक्त नमाज पढ़ रहे थे, तो जल्दी से उन्होंने अब हम देखते हैं कि कोई हमारे दोस्तों में या कोई हमारे जानने वालों में या हमारी कोई सर्कल में कोई ऐसे लोग हैं, अब हम उनके साथ बैठे हैं, हमने देखा कि हम बैठे हैं, अभी अजान हो गई, हाँ ठीक है चलो पढ़ लेंगे। कोई एक शख्स है हमारे इसमें से उठा ग्रुप में से और वो पहले नमाज पढ़ने के लिए चला गया कि नहीं मैं पहले अव्वल वक्त में नमाज पढ़ लेती हूँ। तो हमारे अंदर क्या बात पैदा हो गई कि अरे देखो इन्होंने कैसे अव्वल वक्त नमाज पढ़ी, मैंने नहीं पढ़ी। तो ये क्या है, ऐसे नेक लोगों के साथ बैठने का फायदा क्या होता है कि हमें नेकियों की ख्वाहिश पैदा होती है। कि अगर उसी के बरक्स अगर सारा ग्रुप के लोग नमाज नहीं पढ़ने वाले हैं, चलो पढ़ लिया, चलो नहीं पढ़ा, चलो छोड़ दिया, ऐसे है, फॉर ग्रांटेड लेते हैं। और उसमें एक शख्स है जो बाकी नमाज का पाबंद है, लेकिन अब वो वहां पर बैठा है, अब सारे नहीं पढ़ रहे, अब उसको थोड़ी झिझक हो रही है कि सारे ही नहीं पढ़ रहे, मैं अकेले उठूंगी तो फिर लोग मुझे क्या कहेंगे। जैसे कि पीछे लौमत लाइमा जो हमने पढ़ा, तो वही बात कि सब लोग मुझे नाम रखेंगे, मजाक उड़ाएंगे कि हाँ तो यही बड़ी नेक है, ऐसी बात करेंगे। तो वहां पर फिर वो भी फिर ऐसा सर्कल, जब अगर नेक लोगों का सर्कल नहीं होगा तो नेकियों में फिर हमारा इजाफा नहीं होगा। जैसे कि अभी हिना ने कहा है कि अगर आप सबकी बातें हम सुन रहे हैं तो हमारे अंदर चेंजेस आ रहे हैं कि मैं भी अब बाकी की बहनें सुन रही हैं तो वो सोच रही हैं कि हमें भी ऐसे बोलना आना चाहिए, कुरान का ऐसे पढ़ना आना चाहिए, कैसे ये लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, कैसे ये लोग नोट्स बना रहे हैं। क्यों हुआ ये एक ऐसी महफिल में बैठ के हुआ ना, मोमिनों की महफिल में बैठ के। आप सब माशाल्लाह से पक्के और सच्चे मोमिन हैं कि हम देख रहे हैं कि अल्लाह ताला हमें क्या बोल के पुकार रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। तो आप सब ईमान वाले लोगों की लिस्ट में शामिल हो गए ना। तो अब देखिए कि आप लोगों के बोलने से ये नहीं समझना कि आपने सिर्फ अपना होमवर्क बोला है, बल्कि आपके बोलने से कई लोगों के दिलों पर ये बात असर हो रही है कि अरे ये लोग कितना अच्छा पढ़ रहे हैं, अरे ये लोग कितनी मेहनतें कर रहे हैं। बाकी के जो बैठे हैं लोग, वो कहीं ना कहीं दिल में ये सोच रहे हैं कि अरे हम इतनी मेहनत नहीं कर रहे, ये लोग देखो कितना अच्छा बोल रहे हैं, कितनी अच्छी मेहनत कर रहे हैं, कितने अच्छे नोट्स लिख रहे हैं, ये नमाजों में आगे जा रहे हैं, ये तहज्जुद में आगे जा रहे हैं। तो फिर उनके दिल में कहीं ना कहीं शौक पैदा हो रहा है। तो इसलिए अल्लाह ताला किसका दोस्त है? जो अल्लाह के रसूल के भी दोस्त है और ईमान वालों के भी दोस्त हैं। तो यहाँ पर भी उनकी बात हो रही है कि वल्लज़ीना यतवल्ला, और जो कोई दोस्ती रखे रसूल से और उन लोगों से जो ईमान लाए, फ़इन्ना हिज़्बल्लाह, तो यकीनन ये अल्लाह का ग्रोह है, हुमुल गालिबून, और यही गालिब आने वाला है। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह जो तेरा है ना ग्रुप में, हमको उसमें शामिल करे। हिजबल्लाह, अल्लाह हम हिजबल्लाह में शामिल होना चाहते हैं। देखिए कैसे अच्छे अच्छे अल्फाज, कैसी अच्छी अच्छी दुआएं हमें मिल रही है ना। ऐसी तो दुआ हमने कभी नहीं की, कभी सोचा भी नहीं कि हमें ऐसी दुआ करनी भी चाहिए कि अल्लाह का ग्रुप, अल्लाह का जो क्या कहेंगे उसको, अल्लाह का ग्रुप जो है वो सबसे बेहतरीन ग्रुप है, और जाहिर है वो तो अल्लाह ताला उनको जन्नत में डालने वाला है। तो यहाँ पर भी ऐसे ऐसे लोगों को, जिनकी अल्लाह की जमात कह लीजिए, अल्लाह का ग्रुप कह लीजिए, अल्लाह की गुड लिस्ट कह लीजिए इसको, या अल्लाह के दोस्तों की लिस्ट कह लीजिए, फ्रेंड्स की लिस्ट कह लीजिए अल्लाह के, तो ये सब के कैसे हैं? अल्लाह के खास लोग होंगे। तो ये जब ऐसे लोग होंगे जब अल्लाह से मोहब्बत करेंगे, रसूल से मोहब्बत करेंगे, मोमिनों से मोहब्बत करेंगे, तो फिर उनको अल्लाह ताला कहाँ डालेगा? हिजबल्लाह, अल्लाह के ग्रुप में, अल्लाह की जमात में उनको अल्लाह डालेगा। और यही जमात गालिब होकर रहेगी। गालिब से क्या मुराद है कि वो अल्लाह ताला उनको माफ कर देगा, अल्लाह ताला उनको जन्नतों में दाखिल करेगा, अल्लाह ताला उनको इनामात से नवाजेगा।
یہ بات ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے غالب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اب یہ نہیں کہ وہ جنگ جیت جانے والے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبریاں سنا دے گا، ان کو اعلیٰ درجات عطا کر دے گا، ان کو جنت کے اعلیٰ درجات عطا کر دے گا، قیامت کے دن اس کو رسوائی سے بچا لے گا، ان کو عزت عطا کرے گا، ہر انعامات ان کو عطا کرے گا۔ تو وہاں پر ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو لوگ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ ہمارے دل میں بھی اللہ کی محبت، رسول کی محبت اور مومنوں کی دوستی ہمارے لیے عطا کر دے۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہمارا دوست بنا دے جن کی وجہ سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہو۔ ابھی دیکھیے کہ ہمارے ایمان کتنے کمزور تھے، اب جب سے ہم اس کلاس میں بیٹھے ہیں تو ہم کو ایسے لگ رہا ہے، سب کو دیکھ دیکھ کر ہمیں بھی شوق ہو رہا ہے کہ ارے سارے لوگ تہجد پڑھ رہے ہیں، میں کیوں نہیں پڑھ رہی؟ ارے اب ایام بیس کے روزوں کا ہم ریمائنڈرز ڈال رہے ہیں۔ بہت ساری بہنوں نے ہو سکتا ہے شروع کر لیا ہوگا، اب تک ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ بھی روزے ہوتے ہیں 13 14 15 کے روزوں کے جو ہم ریمائنڈرز ڈالتے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے نئے لوگ ہیں، نئی بار پہلی بار انہوں نے جوائن کیا، انہیں نہیں پتا، پھر یاد بھی نہیں رہتا، بہت سارے بار ہوتا یہ ہے کہ یاد نہیں رہتا، رکھنا تو چاہتے ہیں لوگ لیکن بھول جاتے ہیں پھر، تو اس طریقے سے ریمائنڈرز لگائے جا رہے ہیں۔ تو یہ ریمائنڈرز اگر مومنوں کے ساتھ اگر ہم ہیں تو پھر کیا ہے کہ ہمیں ایسے ریمائنڈرز بھی ملتے رہتے ہیں۔ آپ کے اگر کوئی سچے اور پکے دوست ہیں، آپ ان کا سٹیٹس کھول لیجئے، آپ کو بہت اچھی اچھی باتیں، کچھ اچھے ریمائنڈرز آپ کو مل جائیں گے، کچھ اچھی حدیثیں سننے کو مل جائیں گی، کچھ اچھے اقوال زرین سننے کو مل جائیں گے، کوئی اچھی آیت کا آپ کو ترجمہ مل جائے گا، قرآن کی طرف آنے کے لیے کوئی ایسا راستہ مل جائے گا۔ اب یہ دیکھیں کہ بہت ساری بہنیں ہماری سٹیٹس پہ لنک لگاتی ہیں، قرآن کی جو ہماری کلاس کی لنک ہے، زوم لنک، تو اب ان کے جو سرکل ہے، ان کے جو کانٹیکٹس ہے، تو وہ یہ دیکھتے ہوں گے کہ ارے یہ کون سی کلاس ہے، چلو ہم بھی دیکھتے ہیں آج جوائن ہو کے، اور پھر وہ ایک بار ایسے ہی چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بادل خواستہ نہ خواستہ وہ جوائن ہو گئے، اور جوائن ہونے کے بعد ان کو بڑا مزہ آیا، پھر وہ ان کو بڑا اب اس میں مزہ آنے لگا کہ نہیں اب کل بھی میں جوائن ہوں گی، اور پھر کل بھی، تو اسٹیٹس پہ لگانے کا فائدہ کیا ہوا؟ ریمائنڈرز، روزوں کے منڈے تھرسڈے کے روزوں کے ریمائنڈرز آپ نے لگا دیے، بھلے ہی آپ کو نہیں رکھنا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو پیریڈز ہے، ہو سکتا ہے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ نہیں رکھ رہے روزہ، لیکن آپ نے ریمائنڈرز لگا دیا اسٹیٹس پہ، تو کیا ہوا؟ 10 لوگوں نے دیکھا، 10 میں سے 4 نے تو روزہ رکھ لیا ہوگا کہ بھائی ارے چلو کل تھرسڈے ہے، مجھے روزہ رکھنا ہے، ارے چلو قضا روزے مجھے کمپلیٹ کرنا ہے، ریمائنڈرز اچھا ہوا مل گیا، مجھے تو یاد ہی نہیں تھا کہ کل تھرسڈے، یہ ہوتا ہے نا۔ پھر 13 14 15 چاند کی ایام 20 جو ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی ریمائنڈرز ڈالنے سے کبھی کبھی لوگوں کو تاریخ کا اتنا کون یاد رکھتا ہے، یوزولی گھر کی جو خواتین ہوتی ہیں وہ گھر کے کاموں میں اتنا بزی ہوتی ہے کہ ان کو کہاں کیلنڈر اور ٹائم اور اسپیشلی چاند کی تاریخوں کا اندازہ زیادہ تر نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ ریمائنڈرز ہونے کی وجہ سے مومن دوستوں کا رہنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے اور زیادہ قریب ہوتا ہے، حزب اللہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے نیک لوگوں میں شامل کر، جو اللہ کے دوست ہیں، جو رسول کے دوست ہیں، جو مومنوں کے دوست ہیں، اور جو اللہ کی جماعت ہیں، حزب اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا، تم ان لوگوں کو اپنا دوست مت بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق بنا کر رکھا ہے۔ کہ اب یہ لوگ، اب دوسرا ان کے اپوزٹ والی بات ہو رہی ہے، جو لوگ اوپر ہو گئی نیک لوگوں کی بات، جو اللہ کے دوست ہیں اور مومنوں کے دوست ہیں، رسول کے دوست ہیں۔ اب اس کے اپوزٹ میں کون ہے؟ اے لوگوں ایمان لائے ہو، جو ایمان لائے ہو، بار بار دیکھیے پھر سے ہمیں مخاطب کیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، انڈر لائن کر رہے ہیں آپ، نمبر لکھ رہے ہیں وہاں پر، تو دیکھیے کہ کتنے بار آ چکا ہے اب تک یا ایھا الذین آمنو۔ تو اب کیا ہے، اب ان کو کیا کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور مذاق بنایا ہے، ان لوگوں کو اپنے دوست نہ بناؤ۔ من الذین، ان لوگوں میں سے جو اوت الکتاب، جو کتاب دیے گئے تھے، من قبلکم، تم سے پہلے، والکفار، اور نہ ہی کفار کو، اولیاء، اپنا دوست بناؤ، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، ان کنتم مومنین، اگر ہو تم مومن۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ دین کا جو مذاق اڑاتے ہیں، جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا تھا کہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے کہ ہاں یہ تو بڑے ملا ہیں، یہ تو بڑے ملانی ہیں، یہ تو بڑے ہی دین والے بنتے ہیں، ان کے تو برقعے دیکھو، ان کے تو کپڑے دیکھو، کیسی اونچی پینٹ پہنا۔ اگر کوئی لڑکا اونچی پینٹ پہنتا ہے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اگر کوئی داڑھی رکھتا ہے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اگر کوئی بھرا پورا عبایا پہنتا ہے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ایسے لوگ جو مذاق اڑاتے ہیں ان کے ساتھ مت بیٹھو۔ کبھی کبھی ایسی محفل میں بیٹھے ہیں، اب جیسے کہ شادی میں بیٹھے ہیں،
اب وہاں سے کوئی لیڈی آئی ہے، باپردہ خاتون آئی ہے، اب وہ پورا پردہ پر کر کے آئی ہے، تو بیٹھے ہوئے جو سرکل ہے اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، دیکھو دیکھو اس کو دیکھو، یہ تو بڑی نیک بیوی بنتی ہے، نہ تو پہلے کیسی تھی، یہ تو ہم کو تو پتا ہے، اس کے بارے میں تو میں جانتی ہوں یہ کیسی ہے۔ ہم ایسی وہاں پر باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ اس کا مذاق بنایا جا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو پہلے تو بڑی نیک بیوی، پہلے تو بڑی تھی، اب دیکھو کیسے نیک بیوی بن کے گھوم رہی ہے، 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی ہے۔ اس طریقے سے باتیں کی جاتی ہیں۔ پھر اسی طریقے سے دین کا مذاق اڑانے میں اور کیا کیا چیزیں ہیں کہ جو بہت زیادہ قرآن کی کلاسز لے رہے ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ہاں یہ تو بس اسی میں بزی ہیں، ہاں ان کو تو ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے لیے، ہاں ان کو تو دوستیوں کو نبھانے کے لیے ٹائم نہیں ہے، ان کو تو پارٹیز میں آنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، تو بس اپنی کلاسوں میں ہی لگے ہیں۔ مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ ہاں بھائی تم بہت نیک ہو، ہمیں کیا، ہمیں پتہ ہے ہم نہیں ہیں نیک، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں نا۔ پھر اسی طریقے سے دیکھیے کہ آج کل کیسے مذاق شادی کو کیسے مذاق بنایا جا رہا ہے کہ نہیں نہیں شادی کر کے کون جو شادی کرے وہ پچھتائے۔ تو شادی کے کیا ہے کہ یہ کرسچنز کے طریقے سے، ان کے جو عیسائیوں کا جو طریقہ ہے کہ شادی نہیں کرنا، ایک لڑکی، دو لڑکیاں، کتنے بھی لڑکیوں کے ساتھ انجوائے کرو، بعد میں اپنے گھر کو چلے جاؤ، کہ شادی کے بندھن میں کون بن جائے، کون ذمہ داریاں نبھائے۔ تو یہ بھی کیا ہے، ایک مذاق بنایا جا رہا ہے، دین کا مذاق ہے نا، کہ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہم کو، نکاح کر دو، جب بچیاں بڑی ہو جائیں ان کا نکاح فوراً کر دو۔ لڑکوں کو بھی یہی کہا گیا کہ وہ کوئی گناہ میں نہ پڑ جائیں، اس لیے ان کے نکاح کر دو۔ تو وہاں سے ہم کیا سیکھ رہے ہیں کہ جو مغربی جو چیزیں ہیں اس سے ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ نہیں، شادی کیا کرنا ہے، شادی کر کے ذمہ داریوں میں پھنس جائیں گے۔ تو یہ دین کا مذاق ہی ہو گیا ایک طریقے سے۔ پھر اسی طریقے سے بہت سارے ٹرولز بنتے ہیں، بہت سارے میمز بنتے ہیں کہ شادی جو کرے وہ پچھتائے، شادی کا لڈو جو کھائے وہ پچھتائے۔ تو اس سے کیا ہو رہا ہے کہ جنریشن کے دماغوں میں شادی کی بارے میں نگیٹیوٹی بیٹھ رہی ہے، نکاح سے دور ہو رہے ہیں وہ۔ تو یہ بھی ایک طریقے کا مذاق بنایا جا رہا ہے۔ پھر اسی طریقے سے بتایا جاتا ہے کہ دو میاں بیوی ہے، داڑھی ہے، اور بہت زیادہ پردے والی خاتون ہے اور اس کے ساتھ بہت سارے بچے ہیں، تو مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ ہاں دیکھو یہ ان لوگوں کو تو کوئی کام ہی نہیں ہے، ان کے ہی سارے زیادہ بچے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک مذاق کے طور پر ڈر ڈر کے پھر لوگ کیا کہتے ہیں، نہیں نہیں پتہ نہیں لوگ کیا سوچیں گے، نہیں نہیں پتہ نہیں، جیسے کہ ہم نے لا یخافون لومۃ لائمہ پڑھا ہم نے اوپر، تو یہ بھی اسی میں آئے گا کہ لوگ کیا کرتے ہیں ڈر کے مارے کہ نہیں نہیں اب لوگ کیا کہیں گے، اتنے بچے ہیں مسلمانوں کے، اتنے بچے ہیں، دیکھو ان کو تو کچھ کام ہی نہیں ہے، ایسے مذاق بنایا جاتا ہے نا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر اس سے پھر ڈر کے پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو یہ مذاق جو بنایا جا رہا ہے نا، ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو، نہ ان کو اپنا دوست رکھو، اور ان کو جب بھی اب کوئی مذاق سنا جائے تو ان کو فوراً جواب دو۔ اب دیکھیے کہ کبھی کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کی ماں کا کوئی مذاق اڑائے یا آپ کے بچوں کا کوئی مذاق اڑائے اور آپ خاموش بیٹھ کے ان کے ساتھ ہنستے رہیں؟ نہیں ہو سکتا۔ آپ کی ماں کا اگر کوئی مذاق اڑائے تو آپ آگ بگولا ہو جائیں گے کہ نہیں آپ نے میری ماں کو کیسے بولا، آپ نے میرے بچے کو کیسے بولا۔ تو یہاں پر دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور آپ خاموش بیٹھے ہیں، ہم اور آپ خاموش بیٹھے ہیں۔ تو یہ بہت سارے جو ایگزامپلس ہیں ہمارے آس پاس کہ بہت ساری چیزوں میں، اب یہ دیکھیے کہ بچوں کی بھی انڈیا میں اسپیشلی کیا ہوتا ہے، ہم دو ہمارے دو، ان لوگوں نے اتنا زیادہ اس بات کا پروپیگنڈا کیا ہوا ہے کہ مسلمانوں کے برین واش ہو گئے کہ ہاں بھائی یہ بات تو صحیح ہے کہ ہم دو رہیں گے، ہمارے دو ہی رہیں گے تو ہماری فیملی بھی بہت اچھی رہے گی، خوشحال رہے گی، ہم ان کا اچھے طریقے سے ٹیک کیئر کر سکیں گے، ہم ان کو اچھی طریقے سے اچھا پڑھا لکھا سکیں گے، بلکہ دینے والا تو اللہ ہے، ہر بچے کے ساتھ اس کا رزق لکھا ہوا ہے۔ ہم یہ نہیں سوچنا کہ آج اگر ہمارے پاس 1000 روپے ہے اور ہمارے پاس 2 بچے ہیں، کل ہمارے پاس 4 بچے ہوں گے تو ہم 1000 روپے میں کیسے چلائیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ کل تک ہماری تنخواہ 4000 ہو جائے شوہروں کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ساتھ ان کا رزق اتارنا ہے، ہر بچے کے نصیب سے کتنا زیادہ ملنا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی طے کر کے رکھا ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ اچھا بس اب 2 بچے ہیں تو ہم اچھے سے اس کو پال پوس سکتے ہیں، بلکہ یہ چیزیں جو نان مسلمز ہیں، تو کفار کا یہ طریقہ ہے کہ وہ انسانوں کو اس دین سے ہٹانے کے لیے ایسی چالیں چلتے ہیں۔ اور دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنے مسلمان لوگوں کے کثرت سے میں پراؤڈ کروں گا قیامت کے دن، کہ ان کی کثرت پہ، اور جو اسلام میں اس عورت کو بہت زیادہ اچھی سمجھا گیا جو بہت زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو۔ اب یہاں پر تو ہمارا مائنڈ سیٹ ایسے ہو گیا کہ ہم دو ہمارے دو، جتنے کم بچے ہوں اتنے اچھے، کم بچے سب سے اچھے، ایسے سلوگنز بنائے جاتے ہیں انڈیا میں۔ تو وہاں پر ایک مائنڈ سیٹ ہو جاتا کہ نہیں نہیں بھائی، ایک سٹیٹس والی لائف، ایک اچھی لائف بنانے کے لیے پھر صرف ہم دو اور ہمارے دو۔
یہ سب سے بہترین فیملی ہے، ایسے مائنڈ بن گیا نا۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ دین کا مذاق ہے۔ ہمارے دین کا کہیں مذاق اڑایا جا رہا ہے، قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو وہاں پر بیٹھنے کے لیے منع کیا گیا ہے۔ ایسے لوگوں کو نہ دوست رکھنا ہے، نہ ان کے ساتھ بیٹھنا ہے جو اپنے دین کو ہنسی مذاق بنا رہے ہیں۔ اور آگے کیا ہے؟ وَإِذَا نَادَيْتُمْ، اور جب تم پکارتے ہو إِلَى الصَّلَاةِ، نماز کی طرف، اتخذوها، تو وہ اسے بنا لیتے ہیں حضواً، ہنسی، ولعباً، اور مذاق، ذالک بأنہم، یہ اس وجہ سے، قوم لا یعقلون، یہ ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بے عقل لوگوں میں نہ شامل کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عقل والے لوگوں میں شامل کرے۔ تو اب یہاں پر نماز کی طرف بلانے کا، اب یہ دیکھیں یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے اذان کا۔ اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اذان کے بارے میں کہاں حدیث ہے، کہاں لکھا ہوا ہے کہ اذان دینا چاہیے؟ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے، دلیل ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کے لیے اذان دی جاتی ہے۔ تب یہ جو اذان جو ہے مسلمانوں کے شعائر میں سے ہے، جیسے ہم نے پیچھے شعائر کی لسٹ پڑھی تھی، یہ شعائر کیا ہوتے ہیں؟ جو اللہ کو یاد دلانے والی چیزیں، اللہ کی طرف بلانے والی چیزیں، تو جیسے کہ کعبہ ہے، اور نماز ہے، روزہ ہے، یہ سارے اللہ کے شعائر ہے۔ تو اس میں سے اذان بھی جو ہے وہ اللہ کے شعائر ہے۔ تو یہ اعلان، جب اس میں اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور یہ اعلان ہی دراصل تمام کافروں، چاہے وہ مشرکین ہوں، یہود نصارہ ہوں، سب کے دلوں کی دکھتی رگ ہے، کیونکہ وہ لوگ اسی بات کو ہی نہیں مانتے نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اس بات کو ماننے کے لیے ہی تو ساری لڑائی ہے۔ جو لڑائیاں ہوئی، جو جھگڑے ہوئے، جو جنگیں ہوئی، صرف اسی بات پر ہوئی کہ وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ ایک اللہ ہے، ایک یہ اس کے رسول ہے۔ تو مشرکین تو اللہ کے صرف اکیلے ہونے کے ہی قائل نہیں تھے، بلکہ دوسرے اللہ کو، آپ کا رسول ماننے کو بھی تیار نہیں تھے۔ اسی طرح یہود و نصارہ بھی آپ کو سچا نبی سمجھنے کو تیار نہیں تھے۔ یہی کلمات دراصل ان کے مسلمانوں کے درمیان جنگ کے باعث بنے، جنگ کی وجوہات بنتے رہے۔ پھر دن میں 5 بار جب یہ اعلان ہوتا ہے تو لوگ جو ہے، ایسے لوگ جو ہیں جن کے دلوں میں منافقت ہے، جن کے دلوں میں بغض ہے، کینہ ہے، تو وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ ان کے اب پہلے کے زمانے کی بات ہو رہی ہے، اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب جن نئی نئی اذان دینا شروع کیے تھے، جب اس وقت یہ لوگ کتنا جلتے تھے، مطلب دلوں میں کڑتے تھے اذان کے لیے جب بلایا جاتا تھا۔ تو اس کے رسول کا اور مسلمانوں کا سب کا مذاق اڑاتے اور طعنے دیتے۔ تو بعض روایت میں آتا ہے کہ ایک مدینے میں ایک عیسائی تھا، جب وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمات سنتا تو کیا کہتا؟ قد حرق الکاذب، کہ یعنی کہ جھوٹا جل کر تباہ ہو جائے۔ یہ ایسی مطلب دل میں بددعا دیتا تھا وہ۔ تو پھر ایک دن کیا ہوا، بددعا کی یہ کلمات دراصل اس کی دل کی جلن کو ظاہر کرتے تھے۔ اب اتفاق کی بات یہ ہے کہ ایک رات اس کے پاس کام کرنے والی لڑکی آئی، اور وہ آگ شاید جیسے چراغ وغیرہ کچھ لے کر آئی ہو، تو وہ خود بھی اور اس کے گھر والے بھی سارے کے سارے سو رہے تھے۔ اب وہ غلطی سے اس کے ہاتھ سے وہ گر گیا، وہ جو آگ کی چنگاری تھی، جو بھی کچھ لے کر آئی تھی وہ ہاتھ میں، وہ گر گئی، اور سارا کا سارا گھر جل کے راکھ ہو گیا۔ تو مطلب اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کہ اس کے جو کلمات تھے اسی کے اوپر پلٹا دیے۔ اسی طرح اللہ نے اس کی بددعا کو اسی کے حق میں سچ کر دکھایا، اور اس کا قول سچا ہو گیا، جو جھوٹا تھا وہ واقعی جل گیا۔ پھر اسی طریقے سے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد جب آپ حنین سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں سیدنا بلال نے اذان کہی، تو چند نوجوانوں نے اذان کے کلمات کی ہنسی اڑائی اور ان کی نخل اتارنے لگے۔ اب وہ ٹائم تو نیا تھا نا اذان دینا، تو ان لوگوں کو ذرا جو لوگ دین کے دشمن تھے تو ان لوگوں کو ذرا مذاق اڑانے کے لیے ایک بات اور مل جاتی تھی، تو ان لوگوں نے کیا مذاق اڑایا۔ اور ان نوجوانوں میں ایک ابو محذورہ بھی شامل تھے، ایک شخص تھا، ایک نوجوان تھا جن کا نام ابو محذورہ تھا۔ اس نے بھی کیا کہ ان کے ساتھ مذاق اڑایا اور اس کی نخل اتاری۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان کو اپنے پاس بلایا اور اسلام کی دعوت پیش کی۔ ابو محذورہ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اسلام ڈال دیا، اور وہ بڑے خوش آواز تھے، بڑی ان کی آواز بہت پیاری تھی، لہٰذا آپ نے انہیں مکے کا مؤذن مقرر کر دیا۔ اس طرح اللہ کی قدرت سے نخل جو تھی اصل بن گئی۔ اب یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے کیسے ان کے دلوں کو پلٹا دیتا ہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ آج کل بھی اذان پر کتنے بینڈ لگ رہے ہیں کہ نہیں مائکس بند کرو، سپیکرز بند کرو، لوگ کہتے ہیں کہ ہماری نیندیں خراب ہو رہی ہیں، یہ لوگ الگ 5 بار ابھی ایک اذان ختم نہیں ہوئی کہ دوسری اذان دینے آ جاتے ہیں۔
تو اس طریقے سے اذان کا مذاق بنایا جا رہا ہے. تو یہاں پر اذا نادیتم، نادئی کس سے ہے؟ ندا سے ہے. ندا دینا یعنی کہ پکارنا. تو یہاں پر جب تم نماز کی طرف پکارتے ہو تو اسے ہنسی مذاق بنا لیتے ہیں. تو ایسے لوگ کون سے لوگ ہیں؟ یہ لا یعقلون، عقل نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں نہ شامل کرے. قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، هل تنقمون، تم ناراض ہوتے ہو؟ نہیں تم ناراض ہوتے منا ہم سے، الا ان آمنا باللہ، مگر اس وجہ سے کہ ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ. وما انزل الینا، اور جو چیز نازل کی گئی ہماری طرف. وما انزل من قبل، اور سے پہلے جو نازل کی گئی تھی. وان اکثرکم فاسقون، اور اس میں اکثر لوگ تم میں سے فاسق ہیں. تو یعنی کہ لوگ یہ کیسے ہیں کہ یہ ان کا مقصد کیا ہے کہ صرف اسی وجہ سے یہ ناراض ہو رہے ہیں، اسی وجہ سے ان سے جل بھول رہے ہیں کہ یہ صرف اللہ سے محبت کرتے ہیں. اللہ کے ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہم ایمان لائے. اب دیکھیں کہ ہم نے دیکھا کہ ہسٹری میں کہ کیسے لوگوں کو تکلیف دی گئی، صرف کس وجہ سے؟ لا الہ کہنے کی وجہ سے، نبی کو ماننے کی وجہ سے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کی وجہ سے. ہم نے دیکھا کہ کیسے آگ کے انگاروں پر لٹایا گیا، کیسے ان کو دھوپ میں لٹایا گیا، پانی کے لیے ترسایا گیا. یہ ساری چیزیں دیکھیے کیسی تھی کہ ان کو صرف اس وجہ سے دی گئی یہ تکلیفیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے. اور کس چیز پر ایمان لائے؟ وما انزل الینا، یعنی کہ کون سی چیز؟ قرآن. اور وما انزل من قبل، یعنی کہ وہ باقی ساری کتابیں جس پر ہم ایمان لاتے ہیں. وان اکثرکم لفاسقون، اور ان میں سے اکثر جو ہیں فاسق ہیں. وہ فاسق ہیں اس لیے یہ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں. تو یہاں پر ان کی بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ لوگ کیسے ہیں؟ بد کردار ہیں. تو یہ چاہیے تو یہ تھا کہ یہود اور نصارہ مسلمانوں سے محبت رکھتے، کیونکہ یہ بھی اہل کتاب تھے. ان کے کتابوں میں نبی کا ذکر ہے، ان کی کتابوں میں ہر چیز کا، اسلام کا ذکر ہے. تو یہود کو مسلمانوں سے اور پیغمبر اسلام سے اصل تو یہی بات تھا کہ نبی آخر الزماں ان کے پاس سے کیوں نہیں مبعوث ہوئے، ان یہود میں سے کیوں نہیں آئے. تو یہ بات وہ علی اعلان تو کہہ نہیں سکتے تھے. اب اس کے بجائے وہ اپنے دل کے جلن اور بھڑاس نکالنے کے لیے پیغمبر اسلام کو طرح طرح کے تانے دیتے تھے اور انہیں دکھ پہنچاتے تھے. تو ان کے اصل تکلیف کا بھی اللہ تعالیٰ نے اکثر مقامات پر جواب دیا ہے کہ نبوت چاہے تم کتنی بھی بد عہدیاں کرو، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے جو کروانا چاہتا ہے، جہاں پر انہیں اتارنا چاہتا ہے وہ انہیں اتارتا ہے. اور یہود سے پوچھو کہ آخر ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جو مستقل طور پر تم ہم سے دشمنی پر اتر آئے ہو. ہم تو تورات پر بھی ایمان لاتے ہیں، انجیل پر بھی ایمان لاتے ہیں، تمام انبیاء پر بھی ایمان لاتے ہیں. اس لحاظ سے چاہیے تو یہ تھا کہ ہم تم سے عداوت رکھتے، کیونکہ تم نہ قرآن پر ایمان لاتے ہو نہ مجھ پر. یعنی کہ یہاں پر معاملہ بالکل برعکس تھا کہ ہم لوگوں کو چاہیے تھا، ایمان والوں کو چاہیے تھا کہ ہم ان سے عداوت رکھتے، دشمنی رکھتے، کیونکہ وہ نبی کو نہیں مان رہے تھے، کیونکہ وہ کتاب کو نہیں مان رہے تھے ہماری. بلکہ ہم تو اس بات کو مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، یہ اللہ کے پیغمبر تھے، انہوں نے کیا کیا تعلیمات دی، ان کے بارے میں جو قرآن میں ہے ہم اس کو مانتے ہیں کہ ہاں عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان سے کلام کیا، ساری چیزوں کو ہم مانتے ہیں نا. تو پھر یہ کہ صرف اس وجہ سے کہ ان کو یہ تھا کہ یہ نبی بھی ہماری اس میں سے آتا، یہود میں سے آتا، بنی اسرائیل میں سے آتا. صرف یہی ریزن کی وجہ سے انہوں نے کیا اس نبی کو ماننے سے انکار کر دیا. قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ، کہہ دیجئے کیا میں تمہیں خبر دوں، بشرن زیادہ بدتر کی، من ذالکا اس سے، مثوبتاً جزا کے اعتبار سے. مثوبتاً کس سے ہے؟ ثواب سے. ثواب اور گناہ جو ہم بولتے ہیں تو مثوبتاً جزا کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے، عند اللہ اللہ کے نزدیک. من لعنہ اللہ، وہ شخص کے لعنت کی اللہ نے اس پر، وغضب علیہ اور غصے ہوا اس پر، وجعل منہم اور بنائے ان میں سے، قردتا بندر، والقنازیر اور سور، وعبد الطاغوت اور اس نے پوجا کی شیطان کی. اولئک شر مکانا، یہی لوگ بدتر ہیں درجے میں، وَأَضَلُّ اور زیادہ گمراہ ہیں، عن سواء السبیل سیدھی راستے. یعنی کہ دیکھیے کہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پر اب کہ ایسے لوگ، ان میں سے اکثر لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ گناہوں کے کاموں میں آگے بڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جن پر لعنت کی ہے اور ان پر غصہ نازل ہوا تو ان میں سے بعض کو اس نے بندر بنا دیا اور سور بنا دیا، اور جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی، یہی لوگ درجے کے لحاظ سے بدتر اور سیدھی راہ سے بہت بھٹکے ہوئے ہیں. اب دیکھیے کہ یہود جو بندر اور سور بنا دیے گئے تھے یہاں
تمہارے اسلاف تم سے بھی گئے گزرے تھے، یعنی کہ بارہا انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی جن کی وجہ سے اللہ کا غضب نازل ہوا۔ پھر کچھ ایسے بد کردار بھی تھے جنہیں بندر یا اور سور بنا دیا گیا، اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے اللہ کی بجائے اللہ کی نافرمان طاقتوں کی فرما برداری کی، اور ان کی وجہ سے بڑے بڑے جرم ان سے مرتکب ہو گئے، حتیٰ کہ انبیاء کو انہوں نے قتل کر دیا۔ اور تمہاری بدعمالیوں کی تو حد نہیں، اس میں مزید ڈھٹائی بھی کرتے رہے وہ لوگ کہ کوئی بات نہیں، چلو ہم نے کیا تو کیا ہوا، اگر کوئی دوسرا فریق اللہ پر ایمان لا کر سچی دینداری اور اچھے کردار ادا کرتا تو ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے بھی پڑ جاتے تھے۔ تو یہاں پر ان لوگوں کی بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو یہود تھے اور یہ لوگ تھے کہ انہوں نے کیا کیا، ہر بار اللہ کی نافرمانیاں کی، اور یہ کیسے تھے کہ ایک تو انہوں نے اللہ کے اوپر اللہ کا انکار کیا، اور دوسرا طاغوت کی پیروی کی۔ ان کو بندر اور سور کیوں بنا دیا گیا؟ کیونکہ انہوں نے طاغوت کی پیروی کیا۔ طاغوت کا میننگ آپ سب کو اچھے طریقے سے یاد ہو گیا ہوگا۔ طاغوت کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو اللہ کے خلاف ہم سے کوئی کام کروائے۔ یہاں پر بھی وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اللہ کے خلاف جا رہے تھے، نبی کے خلاف جا رہے تھے، تو انہوں نے کیا کی؟ اس نے پوجا کی شیطان کی، شیطان کے عبدت طاغوت کے بندے بن گئے۔ عبد یعنی کہ بندے، تو اللہ کے بندے بننا چاہیے تھا ان کو، تو وہ طاغوت کے بندے بن گئے۔ انہوں نے ہر وہ کام کیا جو اللہ کی نافرمانی والا کام ہے، تو یہی وجہ سے یہی لوگ بدتر ہیں درجے میں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمارے اندر کوئی ایسی چھوٹی چیز بھی نہ آئے جو طاغوت کا نام، جس کا نام طاغوت ہو۔ اللہ ہمیں بھی نہیں پتا کہ بہت ساری چیزیں ہماری زندگیوں میں ایسی شامل ہو جاتی ہیں جو اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہی ہوتی ہیں، اور ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ تو یہاں پر بھی ان لوگوں کی اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہے کیسے تھے کہ یہ کیا کرتے تھے، یہ اللہ کی نافرمانیاں ہر وقت کوئی نہ کوئی طریقے سے اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے، رسولوں کی نافرمانیاں کرتے تھے، اور صرف اس پہ اکتفا نہیں کرتے تھے بلکہ کبھی کبھی رسولوں کا قتل، انبیاء کو قتل بھی کر دیا کرتے تھے۔ تو یہی وجہ سے، اور ان کے اب یہ دیکھیے کہ کبھی کبھی انسان کیا کرتا ہے، گناہ کرتا ہے اور پھر اس میں ڈٹائی بھی رہتی ہے، شرمندگی بھی نہیں ہوتی۔ ایک وہ انسان ہوتا ہے جو گناہ کر کے فوراً شرمندہ ہو جاتا ہے، وہ مومن ہوتا ہے کہ مومن سے اگر کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً اپنے آپ میں شرمندہ ہوتا ہے کہ ارے میرے سے غلطی ہو گئی۔ اب سپوز کہ ایک نماز چھوٹ گئی کسی انسان کی، تو وہ فوراً دل میں شرمندہ ہو جاتا ہے کہ ارے میری نماز چھوٹ گئی، ارے کیسے ہو گیا، دن بھر اس پر شرمندہ رہتا ہے کہ کیسے میری نماز چھوٹ گئی، کیسے میری نماز چھوٹ گئی، کیسے میرے سے یہ کام ہو گیا۔ نماز کیا، کوئی بھی ایسا کام اس سے سرزد ہو گیا تو فوراً اس میں شرمندہ ہونے لگتا ہے کہ یہ کیسے ہوا مجھ سے۔ اور اس کے برعکس کیا ہوتا ہے، جو لوگ نماز کبھی بھی نہیں پڑھنے والے ہیں تو ان کو کیا خیال آتا، ہاں تو ٹھیک ہے، کیا ہوا، ایک تو چھٹی نا، ہر روز تو پڑھتی ہوں نا میں نماز۔ تو یہاں پر یہ بات انسان دھٹائی سے کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، اور گناہ کیسے کرتا ہے؟ دھٹائی سے۔ ہاں تو ایک بار بولنے سے کیا ہوتا ہے، کیا ہوا ایک بار نماز چھوٹ گئی تو کیا ہوا، روزے نہیں رکھ لیے تو ہاں ہمارے پاس تو جواز ہے نا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے ہیں، جواز بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کر لا لیتے ہیں، اپنی مرضی کے فتوے بھی لا لیتے ہیں۔ آج کل تو ایسے اسکالرز ہر انسان کو مل جاتے ہیں کہ جو ان کی مرضی کے فتوے دے دیتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ آج کل ایسے لوگ بیٹھے ہیں یوٹیوب پہ کہ جو آپ کی مرضی کے فتوے آپ کو دے دیتے ہیں، برتھ ڈے کر سکتے ہیں، اینیورسری کر سکتے ہیں، پردہ نہیں کرے تو چلے گا، فیس کو کور نہیں کرے تو چلے گا، ایسی جابس کریں گے تو چلے گا، یہ ساری چیزیں کیسے غلط فتوے پیش کریں، اور لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں زیادہ، کیونکہ لوگوں کی پسند کی چیزیں ہیں نا، لوگوں کی پسندیدہ چیزیں ہیں وہاں پر، تو لوگ ان کو زیادہ سے زیادہ فالو کریں۔ ایسے لوگوں کے اتنے فالوورز ہیں، حیرت کی بات ہے۔ آپ دیکھیں کہ دین کی کوئی اگر یوٹیوب پہ اگر آپ جائیں، دین کی اگر کوئی کسی کی اسپیچ ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے بہت کم فالوورز ہیں، اور اسی کے برعکس اگر آپ کوئی سیریلز دیکھ لیجئے یا کوئی ایسی بے حیائی کی چیزیں دیکھ لیجئے یا فیشن کی کوئی چیز دیکھ لیجئے، اتنے ان کے فالوورز ملیں گے آپ کو کہ بس نہیں۔ تو پھر یہاں پر دیکھیے کہ کیسی بات ہے، یہ یہود اور نصارہ کے طریقے جو تھے، تو یہ اسی وجہ سے یہ بنا دیے گئے تھے، بندر اور خنزیر بنا دیے گئے تھے، کیونکہ انہوں نے عبادت طاغوت کی انہوں نے بندگی کی تھی۔ تو یہی وجہ سے یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر بھی اس کو کہا کہ یہی لوگ کیسے ہیں، نافرمان بھی ہیں، اور ان سواء السبیل، زیادہ گمراہ ہے سیدھی راہ سے۔ اب ظاہر ہے کوئی انسان اگر شیطان کی پیروی کرے تو سیدھی راہ سے بھٹک جائے، وہ اس کو اندازہ بھی نہ ہو کہ وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ بولنے کو تو مسلم ہے، نام کے تو مسلم ہے،
مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے، ایمان والے گھروں میں پیدا ہوئے. کبھی کبھی تو ایسے ہوتا ہے ماں باپ بہت نیک ہوتے ہیں، بچے کہیں اور راستوں پر نکل چلتے ہیں. تو یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عبد الطاغوت، یہاں پر طاغوت کی عبادت بندگی جب کرنے لگ جاتا ہے انسان اور اس کو پتا نہیں چلتا کہ اس سے کیا غلطی ہو رہی ہے اور وہ اس میں پھر آگے ہی آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. تو یہی لوگ درجے میں بدتر ہیں. اللہم لا تجعلنا منہم. جب بھی کوئی دعائیں سنیں، جب بھی کسی آیت میں یہ ذکر کریں، برے لوگوں کا ذکر سنیں اور جو بھی ایسی الفاظ سنیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں عبد الطاغوت نہ بنا، اللہ طاغوت سے ہم کو دور رکھ، ہر وہ چیز سے ہم کو دور رکھ جو تیری نافرمانی والے کام ہم سے کروائے، ایسے طاغوت سے ہم کو دور رکھ. اللہ تعالیٰ ہم کو نیک لوگوں میں شامل کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں سوا السبیل، سیدھی راہ پر رکھے. اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی کرتا رہے. تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ اگر ہم کہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہم ادھر کہتے ہیں اور ادھر جا کر نماز پڑھتے ہی گناہ کے کام کرنے لگتے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم غلط راستوں پر جائیں، تو اللہ تعالیٰ تو ہم کو اہدنا الصراط المستقیم، سیدھی راہ پر قائم رکھے. اپنے بچوں کے لیے بھی دعا کیا کریں، اپنے شوہر کے لیے بھی، اور اپنے وہ رشتہ دار جن کی وجہ سے ہم پریشان ہوتے ہیں کہ یہ دین کی طرف نہیں آتے، تو ان کو بولنے سے زیادہ بہتر کیا ہے؟ ہم اللہ کو بولیں. ہمارے دل میں ان کے لیے تڑپ ہوتی ہے نا کہ وہ دین کی طرف آ جائیں، لیکن وہ نہیں آتے دین کی طرف. کچھ ہوتے ہیں ہمارے کلوز، کوئی ہمارے سگے بہن بھائی ہیں، بھابیاں ہیں، یا پھر کوئی کزنس ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ گناہوں میں بزی ہیں، اپنی لائف میں دین کی طرف نہیں آتے. اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعائیں کیا کریں کہ اللہ تو ان کو ہدایت دے دے، تو سیدھی راہ پر چلا دے. ہم کو بھی سیدھی راہ پر چلا اور ان کو بھی سیدھی راہ پر چلا. بہت زیادہ دعائیں ہی اس میں فائدہ دے سکتی ہیں، کیونکہ ہم ہر ایک کا ہاتھ پکڑ کر نہیں روک سکتے. ایون بچے جب بڑے ہو جائیں، جیسے کہ ابھی ہماری سسٹر نے کہا کہ جب بچے بڑے ہو جائیں تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ان کو گناہ کے کاموں سے روکا جائے. وہ سنتے نہیں ہیں. ایک ایج میں جانے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بچے گناہوں سے نہیں ہٹتے، گناہوں میں ملوث ہو جاتے اور اس کو برا بھی نہیں سمجھتے، کیونکہ ان کا ذہن ابھی اتنا پکا نہیں ہوا ہے جیسے کہ ہمارا ہو گیا. اب 40 اور 50 سال کی عمر میں ہمارا ذہن پکا ہو گیا، پختہ ہو گیا، میچورٹی آ گئی. اب ہمیں اچھا اور برا سمجھنے لگا. ڈونٹس اینڈ ڈوز ہم پڑھ رہے ہیں، قرآن کو اتنے ڈیپ میننگ سے ہم سمجھ رہے ہیں، تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہر چھوٹی چیز سے ہم کیسے بچیں. لیکن بچوں کے دماغ ابھی پرفیکٹ نہیں ہوئے ہیں، تو ان کے لیے دعائیں کیا کریں کہ اللہ ان کو بھی سیدھی راہ پر رکھ. ہم کو جیسے تو نے شوق پیدا کیا قرآن کا، ان کے دلوں میں بھی شوق پیدا کر قرآن کا. انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ ہماری دعا آج نہیں کل قبول ہوگی، 1 مہینے کے بعد نہیں، 1 سال کے بعد قبول ہوگی، 1 سال کے بعد نہیں، 5 سال کے 10 سال کے بعد قبول ہوگی. اور اگر نہیں ہوئی ہماری زندگی میں تو ہو سکتا ہے ہمارے مرنے کے بعد قبول ہو جائے، ہمارے بچے ہمارے لیے ثواب جاریہ بن جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عبد الطاغوت سے بچائے اور ایسے تمام کام سے بچائے جو شر مکانہ ہیں، بدتر ہیں درجے میں، ایسے لوگوں سے بھی بچائے اور یہ کوالٹیز ہمارے اندر نہ آئے کہ جس کی وجہ سے ہم شر مکانہ بن جائیں اور سیدھی راہ سے بھٹک جائیں. تو آیت نمبر 60 تک رکھتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.